चलाई जा रही है और उसमें बारहा हमने ये तंबीह भी की है, बात भी की है कि ये सियासत को इस तरह से आप गंदा ना करें। और ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है मौलाना फजलुर रहमान के कल के एक इंटरव्यू से, क्लिप से। कल उन्होंने सवाल किया था और जवाब किया था, ज़रा वो पहले देखिए। दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था, किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था। पीछे पूरा एक माइंड सेट था। जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ को नहीं दिया जा रहा। क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? हम सब जमहूरी कुव्वत है। जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं। तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। सब हमारे मसाइल हैं, उन मसाइल को तदरीजी इस्लाहात के जरिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुंचाना चाहेंगे। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं। आईन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आइडिया है। और ये इस्लाहात क्या हैं कि ये हमेशा जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। और ये जो कल का इनका बयान है और जो सवाल भी है, उसको अगर आप जोड़ के देखें तो आपको मालूम होगा कि जो एजेंडा दोबारा ये दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम एक ऐसी इस्लाहात का निज़ाम बनाना चाहते हैं जिससे हम फ़ौज के ऊपर भी एक सियासी कंट्रोल अपना जो है वो हासिल कर सकें। और इस वक्त जो तमाम तर ख्वाहिशात हैं इनकी, वो तकरीबन इसी तरफ आगे जो हैं वो बढ़ी हैं। और ये सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले मेमो गेट के ऊपर आपने देखा कि जब मेमो गेट का स्कैंडल आया था उससे कैसे पर्दा हटा था, और मेमो गेट का स्कैंडल क्या था, सिर्फ आपको रिफ्रेश करा देता हूँ कि उसमें क्या बात हुई थी। ये क्लिप और ये कुछ मैं आपको इसलिए याद कराना चाहता हूँ कि आपके जहन में हो कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज को मुसख्खर करने का जो एक ख्वाब है, ये जरदारी साहब का, फजलुर रहमान का, नवाज शरीफ का बड़ा पुराना नहीं, बहुत पुराना है और हमेशा इन्होंने इसी तरीके से काम किया। ये अभी आपने जरदारी साहब का मेमो गेट का क्लिप देखा, अभी आप डॉन लीक्स का नवाज शरीफ साहब की सोच देखिए और उसको फिर आगे डिस्कस करते हैं। मसला आ रहा है, हम देख रहे हैं कि अदम एतमाद की जो तहरीक इन्होंने पेश की उसके अंदर एक नुक्ता ये है कि ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद क्यों की। मैंने कल भी पूछा था कि यूरोपीय यूनियन से आपका क्या इतना करीबी रिश्ता है कि आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी वो तो बिल्कुल सिंपल बात थी। उन्होंने कहा कि यही लेटर जो आपने हमें लिखा है, आपने हिंदुस्तान को या किसी और मुल्क को भी क्या इस बारे में बात कही है। लेकिन आप देखिए कि हमजा शहबाज जो हैं वो इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले फजलुर रहमान ने भी यही बात की, वो आप सुन चुके हैं। हमजा शहबाज ने आज क्या बात की वो भी आप सुन लीजिए। तशवीश की बात यह है कि इमरान नियाजी अपनी हरकत और सकनात की वजह से आज सिक्योरिटी मामलात पर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करता है। पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताएं ये कौन सी डिप्लोमेसी है? यूरोपियन यूनियन को भरे जलसे में रकेटता है, लुटारता है, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? अभी आपने देखा कि हमजा शहबाज को इस बात के ऊपर गिला है कि वज़ीर आज़म एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के ऊपर वो बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो घबराए हुए चेहरे हैं, अभी मरियम नवाज़ की तो गुफ्तगू यहाँ पे सुनाने के काबिल ही नहीं है जो उन्होंने कई बातें कही हैं। अब ये जो सारी गुफ्तगू है ये बुनियादी तौर के ऊपर क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी क्यों है। चाहे आप फजलुर रहमान को उठा के देखें, चाहे आप शहबाज शरीफ को देखें, चाहे उनके बच्चों को उठा के देखें, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी
کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے، یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں، جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہیں، یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فورن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے؟ ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے۔ تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے، یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی، خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی۔ اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے، چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے، ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں۔ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں۔ ہم نے اپنی فورن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے۔ ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے۔ تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں، ہم ایک غلام بن جائیں، ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دیں کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو۔ اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی؟ لہٰذا آج پورا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا، تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا، اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا، اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے، یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21، 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں، اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا، ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں، اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے۔ وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے، اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے۔ کل میں نے کہا تھا 4 یا 5 ہوں گے، آج امید ہے کہ ہمیں ایک آدھ اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا، تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا۔ 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں، ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے مہمان بھی آئیں گے، اور آپ نے دعوت ناموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے مہمانوں کو وہ بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے، تو کیا حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اجلاس اسی آنے والے ہفتے میں بلا لے گی؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا، یہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے، ہم تو جو اپنی مدعا ہے یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 63A کی بات ہو رہی ہے کل سے بہت زیادہ، اور یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ایک جرم جب ووٹ ڈال دیا جائے گا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیس ہوگا، تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا وہ پروسیس ہی رک جائے گا سارا؟
جو اپیرنٹلی جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)(a) اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1)(a) لاگو ہوتا ہے. نہیں، اتحادیوں کی تو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی ہے وہ. جی یار، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ دو وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں. ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ اس وقت تک ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک وہ ان دونوں اعتماد جو ہیں وہ ان کو رہیں گے. اور جس طرح سے آپ نے دی بھی تھی خبر کچھ دن پہلے دی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو خود بھی وزیر اعظم صاحب کو مل کے آفر کی تھی کہ وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ابھی نہیں. کنہوں نے؟ اب ہمیں کیا پتا فیک ہے. فواد چوہدری صاحب کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے تو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے. تو اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی. تو کیا یہ وہی تو غیر ملکی ہاتھ ہے جو تحریک لبیک کے پیچھے تھا کہ یہ کوئی نیا ہے؟ تحریک لبیک کے پیچھے بھی سارا جو ان کی سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ ہندوستان سے ہو رہی تھی، اور ہم نے جو پورا وہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا تھا وہ تحریک لبیک کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی. اس کے اوپر کبھی کوئی ڈینائل نہیں آیا. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کا اطلاق پہلے ہونا چاہیے، تو جو آئین کے مطابق تو یہ کہ نیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گا تو اس کے بعد اس کی، تو کیا نیت کی بنیاد پر حکومت جو ہے ارکان کے خلاف فیصلہ کر لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مسلم لیگ کاف اور ایم کے ایم کی جانب سے آپ کو واضح یقین دہانی مل گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ کاف کی قیادت اور ایم کے ایم کی قیادت تو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں. اور یہ جو آرٹیکل 63(1)(a) ہے یہ ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ 2 ہے جو کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. آرٹیکل 63(1)(a) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے، تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلریشن. اپوزیشن کے 5 بندے کون سے والے ہیں آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے بھی 5 بندے بتائیں گے، لیکن اینڈ پہ بتائیں گے نا سارے. رضوان، اور اس میں آپ نے بتایا کہ ماضی میں فوج کے خلاف اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں کنسپائر کرتی رہی ہیں. یہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اس بار، اسی وجہ سے ہم بڑی قوت کے ساتھ حکومت پر حملہ آور ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے اس دن ہم سے گفتگو میں یہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ یہ سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. سو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا، فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی ایکٹ ہے 189 لوگ موجود ہیں، جب ساری 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن جاتا، پھر لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں، اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا. وہ تو اپوزیشن نے دکھانا ہے نا، وہ اپوزیشن دکھائے اپنے بندے. میں نے تو کہا تھا میڈیا کے سامنے پیش کرنا. جی بھائی، ابھی ہم جو سارے لوگ ہیں، ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا باقی جو تمام لوگ ہیں وہ بھی رابطے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ رہے گی، اور ہم ایک متحدہ قسم کا جو رسپانس ہے وہی دیں گے انشاءاللہ.